हिबा के खो जाने की खबर सुनकर मिरहा गम से पागल हो रही थी। मिरहा को इस वक्त अपनों की सख्त जरूरत थी, मगर इसके पास कोई अपना न था। मिरहा रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। सिर्फ एक बेटी ही तो थी जो इसकी अपनी थी, बाकी तो सभी इससे दूर चले गए थे। एक हिबा ही इसके जीने की वजह थी। वो इसी को देख देख कर जीती थी, और वो भी इससे दूर चली गई। कैसी आजमाइश थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। वो पिछले 2 घंटे से रो रही थी। अशर, आप अपनी मिरहा को छोड़कर क्यों चले गए? देखे ना आपकी मिरहा किस हाल में है। आपकी बेटी को भी कोई ले गया। आपने हमें क्या छोड़ा? सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई। अशर, वापस आ जाए ना। देखे देखे ना दुनिया वालों ने आपकी मिरहा का क्या हाल कर दिया। अशर, प्लीज वापस आ जाएं। वो अशर को याद कर करके बहुत रो रही थी। इसके पास बैठी लड़की भी इसे देखकर रोने लगी, लेकिन वो मिरहा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय इसे तसल्ली देने के। लेकिन फिलहाल इसकी कोई तसल्ली भी मिरहा के काम नहीं आ सकती थी। अब तो वो लड़की भी काफी थक चुकी थी। तभी इसने इसे पानी पिलाया, फिर इसे सहारा देकर लिटाया। मिरहा रोते रोते सो गई थी, मगर नींद में भी सिसक रही थी। वो लड़की मिरहा की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई, मगर वो सिवाय इंतजार करने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी कि फैसल भाई ने सुबह आने का कहा था, क्योंकि अभी काफी रात हो चुकी थी। वो लड़की भी मिरहा के साथ लेटी इसका हाथ पकड़े सो गई थी। फैसल और फरियाल जब घर पहुंचे तो फैसल की हालत देखकर फरियाल को डर लगने लगा। फैसल ने फरियाल से कुछ ना कहा, बल्कि वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद वो कमरे से निकल गए। फरियाल को जाने क्यों आज फैसल से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। अरहम, आप भी फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर हम तीनों खाना खाएंगे। फरियाल की अपनी हालत भी गैर हो रही थी, मगर वो खुद को नॉर्मल जाहिर करते अरहम से मुस्कुराकर बात करने लगी। मामा, आपको ये घर चाहिए था ना? देखे मिल गया आपको ये घर। अब आप इस घर में अकेली खाना खाएं, क्योंकि हिबा के चले जाने के बाद मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। मुझे तो बीजान, अशर चाचू और चाची के साथ खाना अच्छा लगता था। अब सब मुझे छोड़कर चले गए। आप यही चाहती थी ना? आपने सबको मुझसे दूर कर दिया। आप बिल्कुल भी अच्छी मामा नहीं हैं। वो रोता हुआ बेड पर लेट गया, और फरियाल की हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो लहू नहीं बदन में। वो नहीं जानती थी कि इसने ये सब करके न सिर्फ अपने शौहर को बल्कि अपने बेटे को भी खुद से दूर कर दिया था। वो रोती हुई कमरे से बाहर जाकर फैसल को ढूंढने लगी। पूरे घर में ढूंढ लिया, और फिर जब लॉन में जाकर देखा तो फैसल कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए बैठे सिगरेट पी रहे थे। फैसल, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ चुकी। वो बोलती हुई फैसल के पास आई तो फैसल ने फरियाल को खून ख्वार नजरों से देखा। दुआ करो मैं भी अशर और बीजान के पास चला जाऊं, फिर तुम्हें सुकून आ जाएगा। फिर तुम यहाँ अपने बेटे के साथ मिलकर जश्न मनाना। मगर याद रखो, जिस बेटे के लिए तुम्हें ये मकान चाहिए था ना, इसे इस मकान की नहीं, इस घर के उन मकीनों की जरूरत थी जो तुम्हारी वजह से इससे दूर हो गए हैं। तुमने मुझे और मेरे बेटे को जीते जी मार दिया। तुमने हम दोनों को खो दिया है। फरियाल, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा, मगर तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। तुमने बीजान को स्लो पॉइजन दी। तुमने अशर और मिरहा पर तावीज़ात करवाए। तुम इतनी घटिया हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो पता भी नहीं चलता अगर मैं 2 दिन पहले तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा की बातें न सुनता। जानती हो मिरहा को मैं यहाँ से क्यों ले गया? क्योंकि मैं जानता था कि अगर वो मजीद कुछ दिन यहाँ रहती तो तुम इसका और इसकी बेटी का वही हाल करोगी जो तुमने बीजान और अशर का किया। इसीलिए मैं इसे अपने दोस्त के घर ले गया, और मैंने हिबा को भी वहीं पहुंचाना था, मगर तुमने इसे पता नहीं कहाँ फेंक दिया। तुमसे ज्यादा नीच और घटिया औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आज तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, और अब मेरी नफरत देखोगी। अगर मुझे मेरे बेटे का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे देता जब मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुनी थी। अब तुम पल पल जियोगी और पल पल मरोगी। चलो मान लिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, मगर अपने बेटे का तो कुछ ख्याल किया होता। तुमने इससे इसकी खुशियां छीन ली। तुम माँ नहीं हो, क्योंकि एक माँ तो अपने बच्चों के लिए जीती है, लेकिन तुम तो अपने लिए जीती हो। और जब कोई माँ अपने लिए जीना शुरू कर देती है ना, तो वो माँ माँ नहीं रहती, नागन बन जाती है। और जब एक माँ नागन बन जाती है ना, वो अपने बच्चों को खा जाती है।
तुम भी इसे खा गई हो, इसे अंदर से खोखला कर चुकी हो। इसकी खुशियों को तुमने अपने हाथों से जलाकर राख कर दिया है, इसको अंदर से वीरान कर दिया है। जाओ जाकर मुझ पर और अपने बेटे पर भी तावीज़ कर दो, या फिर हमें भी बी जान की तरह स्लो पॉइजन देकर मार दो। फिर तुम इस घर में रहकर अकेली खुशियां मनाना, यकीनन तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। ये कहते ही वो वहां से तन फन करते जा चुके थे। मगर फरियाल अब अपने किए पर पछता रही थी कि जिस बेटे की खातिर वो इतने लोगों को रास्ते से हटा चुकी थी, आज वो बेटा ही इसका अपना नहीं रहा था। वो वहीं लॉन में घास पर बैठकर अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। वो कुछ देर बाद उठकर अंदर आई तो अपने कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो जानती थी कि अगर वो अपने कमरे में गई तो फैसल कमरे से बाहर चले जाएंगे। तब ही वो मिरहा के कमरे में चली गई। अभी लेटी ही थी कि देखा बीजान और अशर इसके सामने खड़े थे। बीजान, आप तो मर गई थी ना, और अशर तुम भी तो मर चुके हो ना, आप दोनों कैसे वापस आ सकते हो? वो हद से ज्यादा डर गई। वो दोनों इसके करीब आ रहे थे। नन्ना, नहीं, प्लीज मेरे पास मत आना। मम्मा, मैंने आप लोगों को नहीं मारा। और यकदम ही वो नींद से जाग गई थी। वो दोनों इसके ख्वाब में आए थे और अब फरियाल की नींदें हराम हो चुकी थीं। फरियाल पानी पीने के लिए उठी तो देखा कमरे में पानी नहीं था। उठकर किचन में पानी लेने गई। अभी पानी पी ही रही थी कि इसे लगा कि इसके पीछे कोई खड़ा था। तभी वो डर के मारे बेहोश हो गई। सुबह जब फैसल की आंख खुली तो देखा फरियाल कमरे में नहीं थी और अरहम इसके पास सो रहा था। फैसल ने इसे बहुत प्यार से उठाया। मेरा बेटा अभी तक सो रहा है, स्कूल नहीं जाना क्या? अरहम फौरन से उठ गया। देखा आज माँ की बजाय इसका बाप इसे जगा रहा था। फिर सब याद आने पर जैसे मूड ऑफ होने लगा। क्या हुआ अरहम? जल्दी से फ्रेश हो जाओ और जाओ मम्मा को बुला कर लाओ। वो आपको स्कूल के लिए तैयार कर देंगी। फिर मैं आपको स्कूल छोड़कर आऊंगा। फैसल जानते थे कि अरहम बहुत डिस्टर्ब था, मगर वो अपने बच्चे को इन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। तभी खुद को नॉर्मल जाहिर करते अरहम से कहने लगे। अरहम बुरे दिल के साथ अपनी माँ को बुलाने जब किचन में गया तो देखा कि वो किचन के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। जो भी था वो इसकी माँ थी। तभी भागते हुए अपने कमरे में गया। बाबा, बाबा, वो मामा बेहोश हो गई हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। अरहम घबरा गया था। इसने इतने सारे रिश्ते खो दिए थे और अब वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहता था। तभी अरहम अपने बाप का हाथ पकड़कर रोने लगा। फैसल फौरन से उठकर अरहम के साथ किचन में आए तो देखा कि फरियाल बेहोश पड़ी थी। फौरन ही इसे उठाया और लाउंज में सोफे पर लेटाकर इस पर पानी के छींटे डाले तो वो होश में आई। अरहम फौरन अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। मम्मा सॉरी, आइंदा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। वो बहुत खौफजदा हो चुका था। अरहम में मजीद हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ को भी खो देता, इसीलिए माँ को मनाने लगा। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। वो भी रोते हुए अरहम से माफ़ी मांगने लगी। नहीं मम्मा, ऐसे मत कहें, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अरहम ये कहते हुए अपनी माँ के आंसू साफ करने लगा। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। फैसल का चेहरा किसी भी तासुर से यारी था। नन्ना, नहीं, मैं ठीक हूँ, फरियाल ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। ठीक है फिर, अरहम को तैयार कर दो, मैं इसे स्कूल छोड़ आऊंगा। फैसल ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। फैसल अरहम को स्कूल छोड़कर आ गए, मगर आज खुद वो काम पर नहीं गए थे। उन्होंने मिराहा से मिलने जाना था। अभी वो जाने के लिए निकल रहे थे, तभी इनका फ़ोन बजा था। मिराहा की खाला कराची से वापस आ चुकी थीं और वो चाहती थीं कि मिराहा का निकाह अपने छोटे बेटे जुहेब से कर दें कि अगले हफ्ते इसे ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना था। जब मिराहा की खाला ने फैसल से कहा कि वो आकर मिराहा को ले जाना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आपके घर आ रहा हूँ। और फिर फैसल मिराहा की खाला और जुहेब को लेकर मिराहा के पास पहुंच चुके थे। मिराहा की खाला जब इसे मिली तो मिराहा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खाला, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? खाला बताएं ना, मेरी ये आजमाइश कब खत्म होगी? सब मुझे छोड़कर चले गए और मेरी बच्ची भी मुझसे दूर हो गई। फिर वो खाला से अलग हुई और फैसल भाई के सामने आई। प्लीज़ मुझे फरियाल भाभी से मिलवा दें, मैं इनसे पूछूंगी कि मेरी बच्ची को उन्होंने कहाँ छोड़ दिया। फैसल भाई ने मिराहा के सर पर हाथ रखा। मिराहा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिबा वापस मिल जाए। और ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं। जिस दिन अरहम ने तुम्हें ये दिए थे, तुमने इन पेपर्स की तरफ देखा भी नहीं था, तो इसने ये वापस मुझे ला कर दिए थे। ये रख लो। फैसल ने वो डॉक्यूमेंट्स मिराहा के हवाले कर दिए। मिराहा ने वो कागजात फैसल भाई से ले लिए।
پھر فیصل بھائی ان سب کو لے کر اپنے گھر آ گئے تھے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فریال جب ان کے سامنے آئی تو مہرا اٹھ کر فریال کے سامنے آئی تھی۔ فریال بھابھی، آپ کو یہ مکان چاہیے تھا نا؟ یہ اس مکان کے کاغذات ہیں، یہ لے لیجئے اور مجھے بتا دیں کہ میری بچی کو کہاں چھوڑا ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، پلیز میری بچی مجھے واپس کر دیں۔ وہ روتے ہوئے فریال کے قدموں میں گر گئی۔ فریال یک دم پیچھے ہٹی تھی۔ پھر مرہا کو سہارا دے کر اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تمہاری بچی کہاں ہے، فریال روتے ہوئے کہنے لگی۔ اور فریال کی یہ بات سنتے ہی مرہا غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے میری اولاد چھینی ہے نا؟ آپ کو بھی کبھی اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوگی۔ اس جائیداد کے پیچھے آپ نے یہ سب کیا نا؟ میں لعنت بھیجتی ہوں اس جائیداد پر۔ رکھیں آپ اپنے پاس یہ جائیداد۔ یہ کہتے ہی مرہا نے وہ پیپرز ہوا میں اڑا دیے تھے۔ چلیں خالہ، اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ سب کر کے انہیں سکون کیسے نصیب ہوتا ہے۔ مرہا فریال کو بد دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ مرہا کی خالہ اسے اپنے گھر لے آئی تھیں۔ مرہا یہاں آ کر بھی بہت رو رہی تھی۔ تبھی اس کی خالہ نے اسے تسلی دی۔ مرہا دیکھو، جو بات میں کہنے جا رہی ہوں وہ سب کہنے کا موقع تو نہیں ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم زہیب سے نکاح کر لو۔ میں جانتی ہوں کہ تم دوبارہ شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ تم یہاں اس وقت تک رہ سکتی ہو جب تک میں زندہ ہوں، مگر کل کو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم کہاں جاؤ گی؟ تم یہاں کیسے رہو گی؟ زہیب تمہیں چاہتا ہے، اب انکار مت کرنا، تم اس سے نکاح کر لو۔ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ مرہا میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، یہ ایک آخری آپشن ہے کہ تم زندگی کی طرف آ جاؤ، ورنہ تمہارے رہنے کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ تم جلدی سوچ کر بتا دو، کیونکہ زہیب کی آسٹریلیا کی اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے۔ اگر تم اس کے نکاح کے لیے رضامند ہو تو مجھے بتا دینا، مگر میں نہ نہیں سننا چاہتی۔ تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ مرہا کی خالہ ظہر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھیں کہ جب مرہا سر جھکائے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں تو کیا سوچا؟ انہوں نے مرہا کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو پوچھ لیا، میں رضامند ہوں، مگر میں زہیب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ مرہا نے نظریں جھکائے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ تم سے اکیلے میں بات کر لے۔ انہوں نے مرہا کا ماتھا چوما اور اسے گلے لگایا۔ مرہا پھر سے سسکنے لگی۔ بس چپ، اب نہیں رونا۔ تمہاری بیٹی کا مسئلہ ہے نا، تو جب تمہارا زہیب سے نکاح ہو جائے گا تو وہ تمہارے ساتھ مل کر تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ لے گا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا۔ خالہ نے مرہا کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تو وہ بے یقینی سے خالہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے، وہ ضرور کسی محفوظ جگہ پر ہوگی۔ انہوں نے مرہا کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات دیکھے تو اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگیں، اب جاؤ فریش ہو جاؤ اور پھر میں زہیب کو یہاں بھیجتی ہوں، وہ تم سے بات کر لے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر زہیب کو بلانے چلی گئیں۔ وہ آج دلہن بنی بیٹھی تھی، وہ ایک شخص جس کے نام اس نے اپنی زندگی کی، جسے اپنا مانا، وہ بے وفا نکلا، چھوڑ کر چلا گیا اسے۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر کتنی مجبور ہو گئی اس قسمت کے ہاتھوں کہ اگر آج وہ یہ فیصلہ نہ کرتی تو شاید یہ معاشرہ اسے جینے نہ دیتا۔ اس نے یہ فیصلہ اپنے لیے نہیں لیا تھا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس سے محبت کرتے تھے، جنہیں اس سے کچھ امیدیں تھیں۔ اب وہ دوسروں کے لیے جینا چاہتی تھی، اپنے لیے جینا تو وہ بھول ہی چکی تھی، کیونکہ وہ اندر سے مر چکی تھی۔ آپ نے مجھ سے بے وفائی کی، مگر میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی، میں ہمیشہ آپ کی رہوں گی۔ وہ دل ہی دل میں اشر سے مخاطب تھی۔ تب ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس شخص کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اس کے دل کی کیفیت جاننا چاہتا تھا، تب ہی اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ جج جی آپ بیٹھ جائیں، وہ اسے کہتی خود بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ میں تم سے آپ کب سے ہو گیا؟ مرہا کے رد عمل پر زہیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اپنے شوہر کے اس سوال پر وہ بری طرح سٹ پٹا گئی تھی۔ اس نے پورا بچپن اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے لڑتے جھگڑتے گزارا تھا، مگر پہلے وہ صرف اس کا کزن تھا، اور آج وہ اس کے شوہر کی حیثیت سے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی عزت کرنا میرا اولین فرض ہے۔ مرہا نے نظریں جھکائے اس سے کہا، میں جانتا ہوں مرہا کہ تمہاری پہلی چاہت اشر تھا، اور شاید
میں اس کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا، لیکن میری پہلی چاہت تم ہو مرہا۔ جانتی ہو جس دن مجھے پتا چلا کہ تم اشر کے ساتھ منسوب ہو، میری کیا حالت تھی۔ میں ہنسنا مسکرانا سب بھول گیا تھا، اور میری امی میرے دل کی حالت سے خوب واقف تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے اشر سے تمہارے رشتے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا۔ لیکن جب سویرا باجی کی شادی احتشام بھائی سے ہوئی تو میرا ارادہ تھا کہ میں امی سے تمہارے اور اپنے رشتے کی بات کروں۔ اس سے پہلے میں امی سے کچھ کہتا، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ تم اشر کے ساتھ منسوب ہو۔ اس دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا دل کیا کہ میں اشر کو گولی مار دوں، اور زہیب کی اس بات پر مرہا نے اسے چونک کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر میں آج تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، اس لیے پلیز میری کسی بات کا برا مت ماننا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھر سے کہنا شروع کیا، میں تمہاری شادی سے کچھ منٹ پہلے تک بھی یہ دعائیں مانگتا رہا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ تمہاری شادی اشر سے نہ ہو سکے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے تم میری نظروں کے سامنے اشر کی ہو گئی، اور وہ میرے سامنے تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں اپنے ساتھ لے گیا، اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد میں نے ہر پل اللہ سے یہی دعا مانگی کہ میں تمہیں بھول جاؤں، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل میں تمہارے لیے جو محبت تھی، اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ تمہیں نہیں پتا مرہا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی نہ کرتی تو میں کبھی کسی اور سے شادی نہ کرتا۔ زہیب نہ چاہتے ہوئے بھی مرہا سے سب کچھ کہہ گیا، اور جیسے ہی مرہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو زہیب کی آنکھوں میں مرہا کو صرف خلوص اور محبت نظر آئی، تو فوراً ہی وہ نظریں جھکا گئی۔ اب کی بار زہیب نے مرہا کا ہاتھ تھام لیا تو مرہا کچھ کنفیوزڈ سی ہو گئی، تو فوراً ہی زہیب نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگ رہا نا؟ تو ٹھیک ہے، تمہیں ٹچ بھی نہیں کروں گا جب تک تم نہیں چاہو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن کوشش کرنا جلد ہی اس رشتے کو قبول کر لو، بہت سہلی تمہاری جدائی اب ذرا مشکل ہو جائے گا۔ مرہا اس کی گہری نظروں سے نروس ہونے لگی تو زہیب نے بات بدل دی، اور ہاں، مجھے تمہاری بیٹی کے کھو جانے کا بہت افسوس ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور زہیب کی اس بات پر مرہا نے اسے بھی یقینی سے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اسے ڈھونڈنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے کہ ساری رات تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں۔ زہیب کے اس طرح دیکھنے سے مرہا کا چہرہ شرم سے جیسے لال انار ہوا تھا، اور زہیب مرہا کے چہرے کو سرخ پڑتا دیکھ کر کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ اب چینج کر لو اور ریلیکس ہو جاؤ، زہیب مرہا سے کہتے ہوئے فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زہیب جب واپس آیا تو دیکھا کہ مرہا اپنے ہنائی ہاتھوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، تو وہ پھر سے آ کر مرہا کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زہیب کے اس سوال پر مرہا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانا چاہا، جسے زہیب دیکھ چکا تھا۔ زہیب، مجھے خوشیاں راس ہی نہیں آتی، اب بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میری وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ مرہا اب آنسوؤں سے رو رہی تھی، تبھی زہیب نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مرہا، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ پہلے سے ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اور ویسے بھی کوئی کسی کو زندگی، موت یا رزق نہیں دے سکتا، یہ سب تو صرف اوپر والے کے کام ہیں۔ اور اگر آج تک کسی کے ساتھ بھی کچھ برا ہوا ہے تو اس کے لیے تم خود کو الزام دینا چھوڑ دو۔ اشر، بی جان اور خالہ، سب کی اتنی ہی زندگی تھی، اور احتشام بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے نصیب میں لکھا تھا۔ میں وہاں جا رہا ہوں نا، میں پوری کوشش کروں گا کہ احتشام بھائی کے لیے کچھ کر سکوں۔ اب تم رونا بند کرو، اور رہی بات تمہاری بیٹی کی، تو شاید اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ کچھ وقت کے لیے تم سے جدا ہو جائے۔ تم اس کے لیے دعا کیا کرو، یقین کرو انشاءاللہ تمہاری دعائیں اسے ہر مصیبت سے بچا لیں گی۔ اب تم بھی چینج کر کے ریلیکس کر لو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، امی سے ذرا کام ہے۔ زہیب یہ کہتا کمرے سے چلا گیا، اور مرہا گہری سانس لے کر رہ گئی کہ اس کے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ انیسہ بیگم تھکی ہوئی تھیں، تو انہیں ایسی گہری نیند آئی کہ فجر کی نماز پر ہی ان کی آنکھ کھلی۔ شاید رات والی ساری کہانی وہ اب تک بھول چکی تھی، اسی لیے انہیں اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی بچی کا خیال ہی نہیں آیا۔ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھیں، جیسے ہی اس معصوم سی بچی پر نظریں پڑی تو دیکھا
کہ وہ نچلا لب باہر نکالے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ شاید زوروں کی بھوک لگی تھی، اب تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور جیسے ہی انیسہ بیگم نے اسے گود میں اٹھایا تو وہ زور زور سے رونا شروع ہو گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دودھ بنائے یا ایسے چپ کروائے۔ تب ہی زمل ان کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا امی، یہ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ امی آپ اسے مجھے دیں اور آپ اس کے لیے فیڈر بنا دیں، میں اسے پلا دوں گی۔ تب ہی زمل نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ سسکنے لگی۔ بھوک لگنے کے علاوہ بھی اسے تکلیف تھی، کوئی غم تھا، شاید اپنی ماں سے دور ہو جانے کا، مگر وہ اپنا یہ دکھ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ انیسہ بیگم نے فیڈر بنا کر دیا تو زمل نے اسے گود میں اٹھا کر پلانے لگی۔ جب وہ دودھ پی چکی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ تبھی زمل اسے اٹھا کر اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگی تاکہ اس کا دودھ ہضم ہو جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد زمل نے اس کے کپڑے چینج کیے تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی۔ ابھی زمل اسے گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ حمزہ کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے ہبا کو جلدی سے اپنی ماں کے حوالے کیا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی کہ کہیں حماد غصہ ہی نہ ہو جائے، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں گئی حماد اٹھ چکا تھا اور غصے سے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ عادتوں سے بالکل اپنی ماں پر گیا تھا، بہت ضدی تھا، سو کر اٹھتا تو اسے صرف ماں ہی چاہیے ہوتی۔ اپنے باپ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اگر غلطی سے کبھی حماد اسے ہاتھ لگا لیتا تو وہ اور بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگتا۔ حماد اپنے بیٹے کی عادتوں سے خوب واقف تھا، اسی لیے حمزہ کو اٹھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ زمل نے جلدی سے حمزہ کو گود میں اٹھایا تو وہ اور زیادہ رونے لگا کہ دیر سے کیوں آئی۔ اسے ہر چیز فوراً سے چاہیے ہوتی تھی، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو اس کا موڈ ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا۔ اچھا نہ اب آ گئی ہوں، ابھی سے اتنا ہوشیار ہے، پتہ نہیں کس پر چلا گیا۔ زمل نے حمزہ کو پیار کرتے ہوئے کہا تو حماد تپ گیا۔ آئندہ تم نے اس بچی کی وجہ سے دیر کی نا تو تمہیں بھی اس بچی کے ساتھ اس گھر سے باہر نکال دوں گا، اور خبردار جو آئندہ میرے بیٹے کو باتیں سنائیں۔ حماد ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے زمل کی ساری باتیں حمزہ کو سمجھ آ رہی تھیں۔ زمل نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی کہ وہ جانتی تھی کہ اس نے جلدی میں یقیناً ایک بہت جذباتی فیصلہ کر لیا تھا، اور اب اس فیصلے کی وجہ سے زمل کو بہت کچھ سہنا تھا جس کے لیے وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ حماد اٹھ کر انیسہ بیگم کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ حماد بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھوپھو آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا ہے؟ حماد نے اس بچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حماد تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر زمل کی بات بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہے نا؟ اگر کسی نے اس بچی کی جان بچانے کے لیے اسے تمہاری گاڑی میں رکھ دیا ہو اور پھر بھی تم اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤ اور وہاں نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو، تو پھر تم خدا کے آگے جواب دہ ہوگے۔ پھوپھو کا اپنا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ بچی اب ان سے دور ہو جائے، لہٰذا اس بچی کو اپنے گھر میں رکھنے کا مشورہ دینے لگیں۔ تو پھر آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گی کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ حماد بے وقوف یا جذباتی نہیں تھا، وہ اس معاملے پر ہر طرح سے سوچ رہا تھا۔ تب ہی فکر مند ہو کر اپنی پھوپھو سے پوچھنے لگا، محلے کے مولوی صاحب ہیں، آج میں ان کے پاس جاتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کی بیگم سے بھی مشورہ کروں گی، وہ بہت نیک عورت ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلنا، پھر جو وہ کہیں گے ہم ویسا ہی کر لیں گے۔ پھوپھو نے حماد کو اس مسئلے کا حل بتایا تو وہ کچھ مطمئن ہوا، مگر پلیز پھوپھو میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی اس بات کا ذکر فی الحال زمل سے بھی مت کیجیے گا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ بہت جذباتی ہو جاتی ہے۔ حماد جیسے رو دینے کو تھا، وہ بیچارہ تو ساری رات اسی وجہ سے سو بھی نہیں سکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اس بچی سے ہمدردی نہیں تھی، مگر وہ ہمدردی کی وجہ سے کوئی بھی مصیبت اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ تب ہی مشورہ کرنے پھوپھو کے پاس آیا تھا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اسے نہیں بتاؤں گی، ہم بچی کو زمل کے حوالے کر کے حمزہ کو ساتھ لے جائیں گے تاکہ اس بچی کو سنبھالنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ زمل نے حماد اور انیسہ بیگم کو گھر سے نکلتے دیکھا تو پوچھنے لگی، ویسے ہی گھر کی کچھ چیزیں لینی ہیں، اب تم کیسے جاؤ گی؟ تم گھر میں رہ کر بچی کو سنبھالو، ہم حمزہ کو ساتھ لے جا رہے ہیں، 1 آدھ گھنٹے تک آ جائیں گے۔ انیسہ بیگم نے زمل کو کہا تو وہ حیران سی حماد کو دیکھنے لگی کہ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ زمل اس بچی کو سنبھالتی۔ بہرحال وہ اس بات پر خوش ہو گئی کہ اس بہانے وہ کچھ وقت اس چھوٹی بچی کے ساتھ گزار لے گی۔ تبھی زمل نے حمزہ کو ساتھ لے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی چھوٹی سی عقل پر زور دیا کہ یہ دونوں ایسے اچانک سے کہاں چل دیے۔
بس وہ تو اس بچی کے ساتھ کچھ پل گزارنے پر خوش ہو رہی تھی کہ جسے حماد بالکل ناپسند کرتا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد زمل اس بچی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس نے اس بچی کے سارے کام کیے، اسے فیڈر پلایا، اس کی مالش کی، اس کے کپڑے چینج کیے، اسے کاجل لگایا، اور زمل کی اتنی توجہ پا کر اب وہ بچی بھی زمل سے مانوس ہونے لگی۔ اور جب زمل اس سے بات کرتی تو وہ مسکرا دیتی۔ تم خود اتنی خوبصورت ہو تو تمہاری ماں کتنی پیاری ہوگی، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں تمہاری ماں تک پہنچا دیتی، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہاری ماں کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گی، اور اگر نہ بھی ڈھونڈ سکی تو میں خود تمہاری ماں بن جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے زمل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ تب ہی زمل نے اسے اٹھا کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ دونوں جب مولوی صاحب کے پاس گئے اور یہ سارا ماجرا ان کے گوش گزار کیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس علاقے کے ناظم سے بات کر لیتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں گئے تو ناظم کہیں جا رہا تھا۔ اس نے تسلی دی کہ میں خود پولیس والوں کو اعتماد میں لے کر سب بتا دوں گا، آپ لوگوں پر کوئی بات نہیں آئے گی، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں۔ ناظم صاحب نے تسلی دی تو وہ لوگ گھر آ گئے۔ اب کم از کم انہیں یہ تسلی تھی کہ انہوں نے اس معاملے میں علاقے کے ناظم کو انوالو کر لیا تھا، اور اب انہیں بچی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی خدشات نہیں تھے۔ وہ لوگ جب گھر واپس آئے تو انیسہ بیگم نے ساری بات زمل کو بتا دی، جس پر وہ کافی ناراض ہوئی۔ اگر ہم تمہیں بتا کر جاتے تو تم ہمیں کبھی بھی نہیں جانے دیتی، اسی لیے بنا بتائے ہی چلے گئے، اور اسی میں خیر تھی۔ اب کم از کم کوئی ہم پر الزام تو نہیں لگا سکتا نا کہ ہم نے اسے اغوا کیا تھا۔ انیسہ بیگم نے زمل کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ منہ بسورے وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور جیسے ہی زمل اٹھی حمزہ نے رونا شروع کر دیا۔ چپ کر کے بیٹھ جا، جب باہر جانا ہوتا ہے تب تو ماں یاد نہیں آتی، اب اسے ماں کے پاس آنا ہے۔ زمل نے اسے ڈانٹا تو وہ بھی اپنی نانی کی گود میں سہم کر بیٹھ گیا، اور زمل پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔